नाज़रीन, आज हमारे साथ स्काइप इंटरव्यू पे जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर दानिश। डॉक्टर दानिश जो है वो तज्ज़िया कार हैं, इसके अलावा करंट अफेयर एंकर भी हैं। तो उनको शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे बात करते हैं। अपने मेहमान को जो है स्काइप के ज़रिए लाइव लेते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस है, तो घर से ज़्यादा कोई सेफ जगह नहीं है। तो माशाल्लाह से आप बाय प्रोफेशनल एक डॉक्टर हैं और इसके अलावा आप जो है वो एंकर पर्सन भी हैं, प्रोग्राम्स काफ़ी आप एंकर जो है वो करते हैं। तो कोरोना वायरस की पूरी हकीकत से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। तो एज़ अ डॉक्टर अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूँ कि ये जो वबा है, इसको आप आज की तारीख में एज़ अ डॉक्टर आप कहाँ देखते हैं? क्या हम इस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं या ये बीमारी मज़ीद जो है वो बदतर होती जा रही है? अच्छा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यूअर्स के लिए जो आज के इस प्रोग्राम में मुझे सुन रहे हैं। और जो आपका पर्टिकुलर सवाल है ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से, तो यकीनन ये एक वबा है, एक बहुत बड़ी आपके डिज़ीज़ है। और ये एक ऐसा वायरस है कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया को इसने अपने लपेट में लिया है। लेकिन क्योंकि आपने जो पर्टिकुलर सवाल ये पूछा है कि इसका मेडिकल जो है इसकी फ्यूचर क्या है और ये किस तरह की तरीके से एग्जिस्ट करता है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मुझसे जवाब मांगा है। हालांकि कोरोना वायरस को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक बहुत छोटी सी क्रिएशन है। यकीनन कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो भी पैदा होती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो इसका इलाज हो, वो सब अल्लाह ताला के मोहताज होता है। और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि जो उनकी सोच थी, उनका तकब्बुर था, और जो ताकत थी और बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास थी, बड़ी-बड़ी लेबॉरेटरीज़ उनके पास थी, और बेशुमार उनके पास पैसे थे, और ताकत इख्तियार उनके पास बहुत था। इस वो समझते थे कि शायद उन्होंने इस दुनिया को फ़तह कर लिया है, और जिस तरीके से इस दुनिया के ऊपर रूल कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि सिर्फ़ शायद वही सब कुछ है। तो एक छोटी-सी इस क्रिएशन का अगर पॉज़िटिव पहलू लिया जाए, तो वो ये है कि ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है, जिसने ये साबित कर दिया कि असल में सही ताकत और सबसे बड़ा हाकिम और सबसे बड़ा बादशाह जो है वो अल्लाह है। तो आज ये तमाम टेक्नोलॉजी, लेबॉरेटरीज़, ताकत, इख्तियार, एटमी ताकत होने के बावजूद, बड़ी-बड़ी फ़ौज रखने के बावजूद, आप इतने से वायरस को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, इसका वैक्सीन तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन भी उसी वक़्त तैयार होगा जब अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा या वो चाहेगा। एक तो ये है। और देखिए, जहाँ इसका नेगेटिव पहलू है, उस नेगेटिव पहलू में ये है कि ये वायरस जो है वो पैंडेमिक है, और ज़ाहिर है कि ये फैलता है, इंसान से इंसान में फैलता है। आपको इंसान से इंसान में फैलने की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका इसका प्रिकॉशन है, इसकी कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। जब इस वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो यकीनन इसका जो सबसे मेजर प्रिकॉशन है वो ये है कि आप एक इंसान दूसरे इंसान से दूर रहे, और जितना इंसान उस एक दूसरे इंसान से दूर रहेगा, उतना इस डिजीज से या इस वायरस से बचाव मुमकिन है। अब जाहिर है कि इस सिलसिले में पूरी की पूरी दुनिया आप देख रही है कि लॉकडाउन हो गया है, और जहां भी ये वायरस फैल रहा है उसकी वजह यह है कि लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, या इस वायरस को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, या प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं। देखिए, सेकंड प्रिकॉशन में ये होता है कि आप अपने आप को आप अपने हाथ धोते हैं, या आप अपने आप को साफ रखते हैं, या तीसरा ये है कि आप स्टीम लेते हैं या गर्म पानी पीते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सेकेंडरी आपकी प्रिकॉशन में आता है। लेकिन जो मेजर प्रिकॉशन है इस वायरस का जो अब तक है, कि क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, जो भी लोग कहते हैं इस दुनिया में किसी जगह पे भी किसी रिसर्च लेबोरेटरी ने अब तक ये दावा नहीं किया है, और अगर दावा भी किया है तो ये साबित नहीं हो सका कि जी इस वायरस को उसने ख़त्म किया है। तो ये वायरस मुख्तलिफ जगहों पर जिंदा रहता है, इंसान से इंसान में फैलता है। इसका मेजर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे, उतना आप इससे बच सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं कि आज अमेरिका जैसा मुल्क जो सुपर पावर है, इस वक्त वहां पर तकरीबन कोई लाखों में कोई जो है वो वहाँ पॉजिटिव केस हो गए हैं, और इसमें से 48,000 आज मैं पढ़ रहा था कि
کہ 48,000 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس وائرس کو آپ پتہ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا احسان ہو گیا ہے انسانوں پہ کہ کم از کم وہ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس شخص کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے۔ کچھ سمٹمز ایسے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس آپ کے اندر آ چکا ہے، اور جب آپ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پازیٹیو ملتا ہے، اور پھر اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جو عموماً بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں 14 دن ہے، لیکن کہیں کہیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ 14 دن کے بعد بھی وہ چیز اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ تو اس کا ایگزیکٹ انکیوبیشن پیریڈ تو ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے۔ کچھ لوگ 48 گھنٹے بھی کہتے ہیں، کچھ 72 گھنٹے بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو یہ ڈیزیز ہے وہ جب کسی انسان میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ ہے کہ بچوں میں کیونکہ ریزسٹنس پاور اچھی ہوتی ہے، جوان ہوتے ہیں زیادہ ہے، تو وہاں کیونکہ ان کی ریزسٹنس پاور اچھی ہوتی ہے تو یہ وائرس اتنا سروائیو نہیں کرتا ہے۔ لیکن بوڑھے ہیں یا 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں جن کا ریزسٹنس پاور کم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے ڈیزیز ہوتی ہے، جیسے شوگر ہے یا چیسٹ کی کوئی پرابلمز ہے یا کوئی اور ہے جو اس کی امیونٹی کم کرتی ہے، تو ان لوگوں میں یہ زیادہ سروائیو کرتا ہے اور زیادہ تیزی سے وہ مارٹیلٹی کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ موت کی طرف جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسک فیکٹر تو ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ جی جو ینگسٹر، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ینگ ہے تو وہ اس وائرس کو اگر اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ بے احتیاطی کرتا ہے، پریکاشن نہیں لیتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ جوان کے اندر بھی اگر وہ انٹر ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے کہا مین ٹو مین لوگوں سے یہ اندر داخل ہوتا ہے، اور اگر یہ اندر داخل ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ پھر اپنی جگہ بناتا ہے، اور آپ کی ریزسٹنس پاور اگر اس کو ختم نہیں کر پاتی تو کسی بھی بنیاد پر وہ آپ کو کل کر سکتا ہے، چاہے آپ جوان ہوں، چاہے آپ بچے ہوں، چاہے آپ بوڑھے ہوں۔ لیکن رسک فیکٹرز ایک اپنی جگہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کولڈ ایریا میں ذرا یہ زیادہ پرووک کرتا ہے، جیسے ہیٹ ایریا میں کچھ کم کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاں ہیٹ ایریا ہے وہاں کم کرتا ہے، بوڑھوں میں تیزی سے آتا ہے، امیونٹی جس کی کم ہے وہاں تیزی سے افیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں دنیا بھر میں جو اموات ہوئی ہے ان میں جو شرح ہے زیادہ وہ ان لوگوں کی ہے جو ایجڈ، یعنی زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کو یہ زیادہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ ڈیزیز میں ہیں، جن کا آپ کی ریزسٹنس پاور کم ہے، امیونٹی کم ہے، ان میں یہ زیادہ پایا گیا ہے۔ اچھا، جن لوگوں میں ینگسٹر میں اور بچوں میں آیا بھی ہے تو وہ اس کو بڑی ریکور بھی کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ رسک فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے آج تک۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پر ویکسین بن گئی ہے، فلاں نے بنا لیا ہے، لیکن میری اپنی معلومات ہے بینگ اے ڈاکٹرز بھی اور ایک اینکر کے حیثیت سے بھی کہ جی جتنی بھی معلومات ہے اس کے لحاظ سے کہ یقیناً پوری دنیا اس وقت اس کو ریسرچ کر رہی ہے، بڑی بڑی لیبارٹریز ریسرچ کر رہی ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ جس دن اللہ چاہے گا اس دن کوئی بھی شخص اس کی ٹریٹمنٹ ضرور بنا لے گا، ویکسین، اور یقیناً ساری شفا اللہ کے یہاں ہے۔ اور اس موقع پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اس عذاب اور اس وبا کو جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے گا، کسی مذاہب کو، کسی بڑے یا چھوٹے کو اس نے نہیں دیکھا، یا کسی اس کو نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، نہیں۔ اس نے یہ دیکھا ہے کہ جو انسان ہیں اور جو پریکاشن نہیں کر رہے ہیں، جن میں رسک فیکٹرز ہے، اس طرف یہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اس چیز سے۔ ٹھیک ہے، اچھا موسم کا کیا کردار ہے اس وبا پہ؟ کیونکہ بعض جگہوں پہ سننے کو ملا ہے اور بعض وسائل سے بھی پتہ چلا ہے کہ گرمی سے جو ہے یہ بیماری یا وبا جو ہے وہ نہیں آتی یا بھاگ جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سپر اسٹورز وغیرہ ہیں، شاپنگ مالز وغیرہ ہیں، وہاں پہ اے سی جو ایئر کنڈیشنر ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گرمی میں یہ وبا نہیں پھیلتی ہے۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ موسم کتنا اثر انداز ہے اس بیماری پر؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹس یہ ہے کہ جناب موسم کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ بات تو اگر ہم اور وائرس کے حوالے سے دیکھیں اور بیکٹیریا کے حوالے سے دیکھیں، دوسری چیزوں کے حوالے سے دیکھیں، تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جناب یہ جو حرارت ہوتی ہے
یہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ یقیناً بیکٹیریا پہ بھی اور وائرس پہ اثر کرتا ہے. تو اگر اس میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک تو کہتا ہے کہ جی کوئی اس پہ اثر نہیں کرتی ہے گرمی، کیونکہ اگر ایک انسان کے اندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ہے، اگر 42 ہو جائے اس کے اندر تو وہ تو انسان خود ہی مر جائے گا، کیونکہ وہ بھی ایک خاص ٹیمپریچر تک اپنے اندر برداشت کر سکتا ہے. اور لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹس یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیم لیں، اسٹیم ایسا ہے کہ جی آپ کے اگر وہ وائرس آپ کے سائنس میں چلا گیا ہے، آپ کے لنگس میں چلا گیا ہے اور آپ اسٹیم لیتے ہیں تو وہ اسٹیم کل کر دیتا ہے. اور یہ ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ کورونا میں انوالو تھے پیشنٹ، انہوں نے خاص طور پہ یو کے کے کچھ لوگوں نے اس کو شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ریگولر اسٹیم لیا تو وہ کورونا وائرس جو ان کا تھا جو پازیٹیو تھا وہ نیگیٹو ہو گیا. تو اس میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں اور کہیں بھی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن اگر آپ ریسرچ پہ جائیں تو یقیناً جہاں ٹیمپریچر سے بہت سارے بیکٹیریاز، اور اب جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے منہ کے ذریعے حلق میں ہے اور آپ نے گرم پانی پی لیا اور وہ آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پیٹ میں تو ایسے خطرناک قسم کے تیزاب ہیں انسان کے جو بظاہر گیسٹرک ایسڈ ہے اور پائلورک ایسڈ ہے جو کہ ان کو مار دیتے ہیں. تو ایسڈ مار دیتا ہے، ہیٹ بھی مارتا ہے وائرس بیکٹیریا کو، بہت سی چیزوں کو. تو دو اسکول آف تھاٹس ہیں، اس کے اوپر کوئی فائنل وہ نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیمپریچر جس جگہ ہوتا ہے یا زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے یا اسٹیم جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے لیا اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، تو اس لحاظ سے اس اسکول آف تھاٹس کو زیادہ وزن ہے کہ گرمی میں یہ وائرس جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتا ہے اور شاید کل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈفرینٹ جو کنٹریز میں کورونا وائرس کی کیسز کی شرح ہے یا اموات کی شرح ہے، اگر ہم مغربی ممالک کو لے لیں، یورپ، امریکہ، تو وہاں شرح اموات بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایشیا ممالک. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ احتیاط بھی اتنا نہیں کر رہے ہیں اور جو حکومتی اقدامات ہیں اس پہ بھی عمل پیرا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں کیسز کی اموات کی بہت جو ہے وہ کمی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے، ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز، خاص طور پہ آپ پاکستان کا لے لیں یا امریکہ کا لے لیں، اب امریکہ میں 48,000 کے قریب جو ہے وہ اموات ہو چکی ہے اور روزانہ 2,000 اموات ہو رہی ہے اور ابھی یہ تعداد اور بڑھے گی اور لاکھوں لوگوں کو، میرے پاس اس کی ایک فگر تھی، تقریباً کوئی 8 لاکھ سے زیادہ افراد وہاں انوالو ہو چکے ہیں. یہاں پہ جو بہت اہم چیز ہے، سمجھنے کی بات ہے، بہت کلیئر بات ہے کہ دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہے ان کے پاس فیسلٹیز ہے، ان کے پاس کٹس ہیں، ان کے پاس وہ فیسلٹیز موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی زیادہ سے زیادہ پاپولیشن یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے، پہلے تو ایک جو پوائنٹ بہت اہم ہے کہ اگر فرض کیجئے پاکستان میں 2,000 افراد کو آپ روزانہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر فرض کیجئے کہ 2,000 پازیٹیو ہو جائیں، یعنی 100% پازیٹیو ہو جائیں، تو آپ کے پاس 2,000 افراد آئیں گے ایک دن میں. اب امریکہ جیسی جگہ پر ایک دن میں 50,000 ٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر 50% بھی فرض کیجئے پازیٹیو، دیکھیں یہاں 100% پازیٹیو ہو رہا ہے، وہاں 50% پازیٹیو ہو رہا ہے، تو بظاہر تو 50% کم ہے، لیکن 50% کی تعداد کیونکہ زیادہ ہے، 25,000 وہاں اگر پازیٹیو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں زیادہ نظر آ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے پہلا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر کورونا وائرس کی کے حوالے سے جو فیسلٹیز ہے اور جو ان کے پاس کٹس ہیں، جو ان کے پاس ڈاکٹرز ہیں، جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کی بنیاد پر وہ نمبر آف کیس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایگزامن کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر جب نمبر آف پرسن زیادہ ایگزامن ہوں گے تو آپ کے پاس کیس بھی زیادہ آئیں گے. پاکستان جیسے ملک میں یا انڈیا جیسے ملک میں یا بنگلہ دیش جیسے ملک میں نمبر آف ٹیسٹ جو ہے وہ بہت کم ہو رہے ہیں. یہاں فیسلٹیز بھی نہیں ہے، ڈاکٹرز بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا اوتھینٹک سامان بھی نہیں ہے، اتنا بہتر ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں انہی لوگوں کے جو باہر سے کٹس بھیجتے ہیں، ہم دوسروں کی کٹس کا محتاج ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک کلیئر کٹ سمٹم سامنے نہ ہوں ہم ٹیسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کٹس ہی نہیں موجود ہے. ہو سکتا ہے 50 لوگوں میں سائلنٹ طریقے سے وہ چیز موجود ہو، لیکن ہم کر ہی نہیں رہے.
ہم صرف ان 5 لوگوں کا کر رہے ہیں جن کے اندر سمٹم ذرا زور سے آ گئے، کھانسی ہو گئی ہے جناب، اس کو سانس میں پرابلم ہو رہی ہے، ہم فوراً چیک کرتے ہیں. تو ہم نے تو 5 کو کیا نا، وہ 45 لوگ جو ہیں جن میں کورونا تھا ہم نے نہیں کیا. لیکن باہر یہ ہو رہا ہے کہ وہ میجورٹی آف دا لوگوں کو کر رہے ہیں. حالانکہ وہاں پہ بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اگر سمٹمز نہیں ہے کسی کو تو وہ کٹس اس کو وہاں پر ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں ٹیسٹ کی تعداد اور ہمارے ہاں ٹیسٹ کی تعداد میں بہت فرق ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس کٹس نہیں ہے، ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر جو فرنٹ لائن جو نرسز ہیں، جو میڈیکل اسٹاف ہیں، وہ بیچارے خود اس وقت کورونا کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ جتنا رزلٹ پاکستان میں آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ رزلٹ موجود ہے. کیونکہ دیکھیں جب دنیا اس بات کو مانتی ہے، پوری دنیا، کہ یہ پینڈیمک ہے، اور دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہ انسان سے انسان کے کانٹیکٹ میں بڑھتا ہے. ایک ایروپلین میں ایک آدمی کو اگر ہو جائے اور وہ وہاں موو کرتا ہے اور ٹچ کر لیتا ہے لوگوں کو یا قریب سے گزر جاتا ہے تو وہ کورونا پھیل جاتا ہے پورے کے پورے جہاز میں، پورے بس میں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، جہاں میں نے دیکھا ٹرینوں میں بیٹھ کر لوگ کورونا کے زمانے میں ایک دکم پیلی میں جا رہے ہیں، بسوں میں بھر کے جا رہے ہیں، محلے والوں میں جا رہے ہیں، مساجد میں، دنیا کے ہر چیزوں میں اب موجود ہو رہے ہیں. اور جس طریقے سے وہ کھا پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور جس طریقے سے ماسک کے بغیر اور چیزوں کے احتیاط کے بغیر ہیں، تو یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ غلط ہے سب چیز کہ ان کے ہاں تعداد کم ہے. تعداد کم ہونے کی صرف ایک وجوہات ہے کہ آپ نمبر آف ٹیسٹ جب تک نہیں کریں گے، آپ نہیں ہے، اور آپ کے پاس نمبر آف ٹیسٹ کرنے کے لیے اتنے کٹس نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے، گورنمنٹ اتنی ٹرین نہیں ہے، انہوں نے جو میڈیکل اسٹاف ہے ان کو اتنا ٹرین نہیں کیا ہے، ان کو ویل اکوپ نہیں کیا ہے، انہوں نے وہ ساری فیسلٹیز نہیں دی ہے. کیسے جائیں وہ ڈاکٹر، کیسے ٹیسٹ کریں؟ آپ نے ایک ایک کورونا پیشنٹس کو جس کو ہے نہیں ہے، کوارنٹین بھی آپ کی سینٹر نہیں بنائے ہوئے ہیں، آپ نے ایک ایک کمرے میں 20 افراد کو بھر دیا ہے. تو ایک کو بھی اگر ہو گیا ہے تو اس میں سب کو موجود ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کی مس مینجمنٹ ہے، آپ نے صحیح تیاری کی نہیں ہوئی ہے، آپ نے لاک ڈاؤن کیا نہیں ہے. اور یہ بات طے ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو لوگوں سے دور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دیکھیں آپ کے جو پہلے ڈینگی آیا تھا وہ ایک وبا پھیلی، لیکن اس میں یہ تھا کہ اگر وہ مچھروں سے پھیلتا تھا، آپ نے مچھروں کو مار دیا، وہ صحیح ہو گیا. پولیو آیا، وہ ایک خاص وائرس سے پھیلتا تھا، آپ نے وائرس کو مار دیا، وہ ختم ہو گیا. آپ نے کسی اور چیز سے مار دیا، اب وہ پھیلتا انسان سے انسان میں نہیں تھا. یہ تو شکر کریں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ کانٹیکٹ بیسس پہ پھیل رہا ہے. اگر ہوا کے ذریعے، ایئر بورن کے ذریعے پھیلتا تو ابھی لاکھوں لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی. تو یہ بات طے ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں نہ تو ان کے پاس اتنی فیسلٹیز ہے، نہ کٹس ہیں، مس مینجمنٹ ہے. ہمارے یہاں تو پاکستان میں واحد ایک سندھ ہے صوبہ جس نے کام کیا ہے، باقی تو چاروں صوبوں میں بہت برے حالات ہیں، اللہ رحم کرے. اور اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں، لوگ جو ہیں ہمارے اس میں سیریس نہیں ہیں، پھر ہمارے یہاں پالیٹکس ہو رہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نمبر آف ٹیسٹ زیادہ نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری پرابلم ہوں گی، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کیا نہیں ہوگا. فرق یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ سچ بتا رہی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپروچ کر رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کر رہی ہے، اس لیے ہمارے پاس ان کے ہاں کورونا ہزاروں لاکھوں میں آ رہا ہے. اور ہم کیونکہ چھپا بھی رہے ہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس جعلی کٹس ہے، ہم انکمپیٹنس ہیں، ہم چیزوں کو چھپا بھی رہے ہیں، ہمارے پاس اویئرنیس بھی نہیں ہے. یہ چیزیں بہت پھیل رہی ہیں. اور اگر صحیح ٹیسٹ کیا جائے، روزانہ پاکستان میں اگر 50,000 جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے، تو اگر وہاں پہ 25% فرض کیجئے 20% پازیٹیو آتے ہیں، تو میرا دعویٰ ہے کہ یہاں 30% پازیٹیو ہوں گے. ٹھیک ہے. ایسا ڈاکٹر دانش، حکومت کے جو اقدامات ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کے روک تھام کے لیے، اس سے کتنے مطمئن ہیں آپ؟ ایک عام آدمی کی کیا رائے ہے جو حکومت اقدامات اور جو حکومت جو ہے وہ چیزیں کر رہی ہے پاکستان میں، تو اس سے کتنے آپ مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ جب چائنا میں یہ آپ کے انڈپ ہوا اور چائنا میں جب یہ کریٹ ہوا اور وہاں سے یہ پھیلا، تو بڑا ایک اچھا فیصلہ کیا تھا حکومت نے کہ جی چائنا سے
जो पाकिस्तानी थे, इवन हमारे भाई थे और उनको आना था, रोक दिया गया। तो जिसकी वजह से जो चाइना से आने वाले आपके पाकिस्तान में जो थे उनको रोका गया। लेकिन ताफ्तान के ज़रिए जो ज़ायरीन जो मेजर वहाँ ब्रेक हुआ आपके इसका कोरोना का, वहाँ से जो ज़ायरीन आए उसको गवर्नमेंट ने मैनेज नहीं किया सही तरीके से। उनको वहाँ रखना चाहिए था, क्वारंटीन सेंटर बनाना चाहिए था, वो ज़रूर लाना चाहिए था उनको, लेकिन उनको आपको क्वारंटीन और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए था, ताकि वो तमाम के तमाम लोग उस इंक्यूबेशन पीरियड से गुज़र कर फिर पाकिस्तान में दाखिल होते। लेकिन सबसे बड़ी पाकिस्तान के जो आज की हुकूमत है और उसके चंद अहम वुज़रा हैं और वो लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आज पाकिस्तान में जो कोरोना फैला है, वो उनकी इनकॉम्पिटेंसी की वज़ह से फैला है। उनकी जो है वो समझ लीजिए कि मिसमैनेजमेंट की वज़ह से फैला है, उनकी लापरवाही की वज़ह से फैला है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि वो इंटर हुए और उसके बाद फैल गए। और अब आई गवर्नमेंट के हवाले से, तो इस आपकी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है और मरकज़ी हुकूमत है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीरियस किया उस हुकूमत ने किया, और सिंध हुकूमत ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये था कि जो ज़ायरीन से लोग आए और जो दूसरी, देखिए ना, एक बात तो तय है, खुद गवर्नमेंट मांग रही है कि 78 से लेके 85 लोग जो पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं वो ताफ्तान बॉर्डर से आए हैं। बाकी जो है वो दूसरी जगह से जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वहां से आए हैं। वो तादाद यूके से है या बहुत कम है। अब आता है कि गवर्नमेंट लेवल पर, तो गवर्नमेंट लेवल पर ना मरकजी हुकूमत ने इसको सीरियस लिया था, ना पंजाब हुकूमत ने सीरियस लिया था। सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत अपनी महदूद वसाइल में, जिनके पास कोई वसाइल नहीं है बेचारों के पास, उन्होंने जो कुछ कर सकते थे वो किया। और सही मायनों में जब ये सारे ज़ायरीन से नाअहलियत की वजह से, और ये मैं समझता हूँ एक कौमी जुर्म है जो उन्होंने किया है, मुजरिमाना गफलत की वजह से ये सारे ज़ायरीन जब पाकिस्तान में आए, तो उसमें ये किसको सबसे पहले इफेक्ट करेंगे? देखिए, ये अपने घर जाएंगे तो अपने माँ बाप, अपने बच्चों को इफेक्ट करेंगे, फिर जो लोग इनको मुबारकबाद देने आएंगे वो लोग इफेक्ट पे आएंगे, फिर उसके बाद मोहल्ले वाले इफेक्ट करेंगे, और फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा सिलसिला। और वही हुआ। अब रही बात सिंध हुकूमत को, जब ये पता चला तो सबसे पहले सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर उन लिस्टों को मंगाया जिसके जरिए ज़ायरीन जो हैं वो तशरीफ लाए थे, यहाँ आए थे। उन ज़ायरीन को उन्होंने फौरी तौर पर आपके लॉकडाउन किया, उनको क्वारंटाइन दिया जितना वो कर सकते थे, और इस तरीके से उन्होंने फौरी तौर पर सिंध के अंदर जो है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख रही हैं कि लॉकडाउन हो गया है, फौज तक बुला ली गई है ताकि लॉकडाउन किया जा सके। और जहां लोगों ने लॉकडाउन, देखिए अमेरिका जैसी जगह पर कहां पर ज्यादा, चले न्यूयॉर्क को ले लीजिए, न्यूयॉर्क के कौन से एरिया में ज्यादा आपके कोरोना वायरस है? उस एरिया में जैसे मैनहट्टन सिटी है, जहाँ पे जो जो क्वींस है, जैसे जहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड लोग हैं, जहाँ फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, जहाँ लोगों का क्राउड है, वहां पे वो जाते आते एक दूसरे को लगा रहे हैं, वहां सबसे बड़ी तादाद है। और जो फैले हुए घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, वहां बहुत कम तादाद मिलने को मिल रही है। तो इसी तरीके से सिंध ने अपने महदूद वसाइल में इनको रोक किया, और पूरी दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया ने लॉकडाउन कर दिया, कांटेक्ट टू कांटेक्ट बंद कर दिया, जो वाहिद एक हल था, जो वाहिद एक हल था। लेकिन सिंध में ये कोशिश, लेकिन मरकज में नहीं की गई। अच्छा, पंजाब के अंदर तो पता ही नहीं चला सर। अब आपके सिंध में 853 इनिशियली ज़ायरीन आए तो उसमें से 50 पॉजिटिव थे। 414 लोग बलूचिस्तान में गए, तो वो इनिशियली बता रहा हूँ, तो उसमें से वो 9 पॉजिटिव थे। तो बताइए, पंजाब में 3,500 ज़ायरीन गए थे, और हमने जो पंजाब की हुकूमत से मालूम किया तो उनको पता ही नहीं था, उनके टॉप मैनेजमेंट को नहीं पता था कि 3,500 अफराद कहाँ चले गए। तो वो 3,500 अफराद जब गए होंगे तो उन्होंने कितना मल्टीप्लाई किया होगा। तो मेरे ख्याल से एक तो ये है कि देखिए, फ्रंट लाइन कौन है इन लोगों को टेस्ट करने के लिए, इनको लुक आफ्टर करने के लिए, इनको देखभाल करने के लिए कौन लोग हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर मेडिकल स्टाफ है। उन बेचारों को कहाँ आपने फैसिलिटीज दी है? ना आपने उनको एप्रन दिया है, ना उनको मास्क दिया है, ना उनको किट्स दिया है, ना उनको दूसरे वेंटिलेटर तक तो आपके पास है नहीं, दूसरी चीजें आपके पास है नहीं, आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाया नहीं, आपने प्राइवेट सेक्टर्स को लिया नहीं, आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटीज वैसे ही बहुत खराब है, आपकी की तमाम चीजें वर्स्ट तरीन है। तो इन चीजों को कैसे मेकअप किया जाएगा? और फिर आपने इसको सीरियस नहीं लिया, आपने लॉकडाउन नहीं किया। तो मैं समझता हूँ
کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کرونا وائرس پھیل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاست ہو رہی ہے، کیونکہ مرکز میں جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی ہے، اسی طرح پنجاب میں پی ٹی آئی اور دوسری جگہوں پہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوج نے انٹرفیرنس نہ کی ہوتی، فوج نہیں آتی، حالانکہ مرکزی حکومت لاک ڈاؤن نہیں کر رہی تھی، لیکن فوج کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ آئی اور اس نے لاک ڈاؤن کیا۔ سندھ حکومت نے تو فوراً لاک ڈاؤن کیا تھا۔ دیکھیں پوری دنیا کی حکومتیں جہاں ایکوپمنٹس پرووائڈ کر رہی ہیں اپنے میڈیکل اسٹاف کو، جن میں ڈاکٹر سے لے کر نرس اسٹاف چوکر ہر آدمی شامل ہے جو فرنٹ مین ہے، وہاں پر پاکستان میں یہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیریس نہیں لیا جا رہا ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن پوری دنیا کر رہا ہے، اتنی اہم ممالک امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، چائنا ہے، جو اتنی ہائی پروفائل پاور رکھتے ہیں، جن کے پاس فیسلٹیز ہے، جن کے پاس اکوپمنٹس ہے، جن کے پاس ٹرین ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا، لیکن ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے علاوہ مرکزی حکومت اور پھر گلگت بلتستان نے بھی اچھا کام کیا، پھر آپ کے اس کے بعد بلوچستان نے بھی تھوڑا اچھا کام کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے زیادہ کام مرکزی حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان میں کرونا وائرس کی آمد جو تافتان سے ہوئی ہے وہ بھی مرکزی حکومت کے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پاکستان کے دیگر جگہوں پر جو تافتان بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں پھیل رہا ہے، اور ابھی بھی کچھ دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب فلاں فیکٹری کھول دی جائے، فلاں دفاتر کھول دیا جائے، فلاں کنسٹرکشن کی وہ کھول دیا جائے، فلاں ٹھیک ہے یہ بھی ایک چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو جب تک لاک ڈاؤن ہو ان کے گھروں تک راشن پہنچائے۔ پوری دنیا کی حکومتیں یہی کر رہی ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ اتنے پیسے لے رہے ہیں، آپ ڈونیشن لے رہے ہیں، لیکن عوام کو کیا مل رہا ہے؟ سفید پوش لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا ہے۔ یقیناً مزدور کہاں سے کھائیں گے؟ یہ فیکٹر اپنی جگہ ہے، تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ان مزدوروں کو، ان غریب لوگوں کو جو ڈیلی ویجز والے ہیں، ان کے گھروں تک ان کے راشن پہنچائیں تاکہ وہ لوگ نہ نکلیں۔ لیکن اگر آپ ان کو کھولیں گے اور مختلف جگہوں پہ، ایون مساجد کے حوالے سے بھی دو مولوی اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک کہتے ہیں احادیث کے اس سے بھی کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جناب مسجدوں کو اس وقت آباد نہ کریں، گھروں پہ پڑھیں جب کوئی بہت بڑی آفت آئی، خاص طور پہ شاید ایک وقت جب بہت بارش ہوئی تھی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ اسکول آف تھاٹس مولویوں کی یہ ہے کہ نہیں جناب، آئیے مسجدوں میں آئیے اور نماز پڑھیں اور فلاں چیز کریں اور اللہ سے مانگیں اور توبہ کریں۔ دیکھیں پوری دنیا کے ریلیجیس سینٹر بند ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا حرم بند ہے، آپ کا عمرہ بند ہو گیا، آپ کا طواف بند ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا مین ٹو مین کانٹیکٹ جہاں بھی ہوگا، چاہے وہ ریلیجیس سینٹر ہو، چاہے وہ کوئی اور سینٹر ہو، تو مین ٹو مین کانٹیکٹ میں پھر وہ چیز بڑھے گی، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے مینج کرتی ہے۔ اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت پاکستان میں سوائے بلوچستان حکومت اور گلگت بلتستان جو بہت محدود اختیار ہیں، سندھ حکومت کے علاوہ مرکز حکومت اور پنجاب جس میں 62% آبادی ہے، وہاں سب سے تیزی سے کورونا وائرس پھیل رہا ہے۔ اور مجھے یہ ڈر ہے، ابھی پچھلے دنوں میں ڈاکٹرز کا انٹرویو بھی سن رہا تھا اور ایک ریسرچ بھی دیکھ رہا تھا، اس میں یہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح حکومت کا جو اپنا ان کا انداز ہے، یا وہ جس طریقے سے وہ آپ کے سیریس نہیں ہے، یا ان کی نااہلیت نظر آ رہی ہے، یا ان کے جو لوگ ہیں جس طرح مس مینجمنٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں یہ تعداد ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے گی، اور یہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 اور 16 سے 32 والی ملٹی پلائی ہے۔ یہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 والی نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ ایک دن میں اگر 1 ہوتا ہے تو دوسرے دن وہ 2 ہوتا ہے، تیسرے دن وہ 4 ہوتا ہے، چوتھے دن وہ 8 ہوتا ہے، پانچویں دن وہ 16 ہوتا ہے، اور چھٹے دن وہ 32 ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اگر 2 مہینے کا آپ نکال لیں تو یہ پھر ہزاروں نہیں لاکھوں میں چلے جائیں گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر دانش صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آج آگاہ کیا، ہمیں ہمارے ویورز کو بہت اویئرنیس کی باتیں بتائیں۔ آپ ایک اپنا لاسٹ میسج جو آپ ہماری عوام کو دینا چاہتے ہیں وہ پلیز ہماری عوام تک پہنچا دیجیے۔
آپ میسج کس قسم کا؟ میرے پاس تو بہت سارے میسج ہیں، میں کون سا میسج دوں بتائیے، کس قسم کا میسج جو میسج دوں؟ عوام تو یہ عوام آپ ریلیٹڈ چاہتی ہیں، یہ جو کورونا کے سے ریلیٹڈ جی ہے، یا بالکل ویسے ہی جی ایک جنرل میسج؟ دیکھیں میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور وہ میسج ہے عوام، یہ موقع ایسا ہے کہ یہ اس میں تمام مذاہب کے لوگ، بڑے چھوٹے، غریب امیر جو ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس سے باہر نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا، ہم ہر چیز کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو اور نیگیٹو۔ جہاں اس وبا سے بہت سی چیزیں مر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور اکانومی بہت برے حالات میں ہے، لوگوں کو فاقے ہو رہے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، بہت ساری آپ دیکھیں سوشل گیدرنگ رک گئی ہے۔ تو وہیں اگر اس کا پازیٹیو سینس آپ لیجئے تو یہ بھی بنتا ہے کہ آپ دیکھ لیے کہ دنیا میں تمام ایسے علاقے جو کرائم کے علاقے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ اگر حرم بند ہوا ہے تو وہ ڈرگز مافیا کے بڑے بڑے جو جگہیں تھیں جہاں دنیا بھر کے خرافات ہو رہے تھے، کرائم ہو رہے تھے، جو بہت بری چیزیں ہو رہی تھیں، جو قتل و غارت گری ہو رہی تھی، کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے دنیا میں دنیا کو ایک قتل گاہ بنا دیا تھا۔ جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کو مار رہا تھا، اور وہ کسی مذاہب کے بھی لوگ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ تو یقیناً بہت ظلم ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی مذاہب میں جو غریب طبقہ تھا وہ پس رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا تھا، اور یہ چیزیں آج یہ ہیں کہ ہمیں توبہ کرنے کا وقت ہے۔ تمام مذاہب کو دیکھیں، آپ نے تمام کے تمام ریلیجیس سینٹر بند کر دیے ہیں۔ آپ کو یہ بہترین موقع ہے، ہم سب کو، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، جن کے اندر ذرا سا بھی احساس ہے، جن کے اندر ذرا سی بھی ہدایت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، وہ یہ مان لے کہ دنیا اب چینج ہو گئی ہے۔ یہ جو کورونا ہے اس نے دنیا کو چینج کر دیا ہے۔ اب پرائرٹیز ایٹم بم نہیں ہے، اب پرائرٹیز آپ کی بڑی بڑی فوج نہیں ہے، اب پرائرٹیز آپ کی اکانومی نہیں ہے، بڑی بڑی آپ کی جو ٹیکنالوجی یہ نہیں ہے، اب پرائرٹیز انسان ہے، انسانیت ہے۔ اس کا خیال کیجئے، اس کی بچاؤ کے لیے کوشش کریں، اس کے مارنے کے لیے ہتھیار نہ بنائیں، بلکہ اس کو بچانے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، اور ایک اللہ جو صرف ایک ہے، اس سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اور بہترین وقت ہے کہ شاید ہم سب اگر مل کر اپنے رب سے معافی مانگیں، اور اس وبا کے پازیٹیو ویو کا جائزہ لیتے ہوئے دنیا کو ہم ٹرن کر دیں پرائرٹیز کو، کہ اب ہماری پرائرٹیز پیسہ بنانا اور انسانیت کا قتل نہ ہو، اور بڑی بڑی فوج اور ٹیکنالوجی اور ایٹم بم اور ان چیزوں پر نہ جائے، بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، میڈیکل سائنس کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی غذا کے لیے، اس کی اچھائیوں کے لیے ہم ان چیزوں کی طرف جائیں، اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں، اور پھر اپنے رب ایک رب ہے اس کی طرف ہم اس سے اپنی معافی مانگے اور ہدایت مانگے، اور شاید اس بنیاد پہ تمام ریلیجن اپنے رب کو یاد کریں تو یقیناً دنیا میں ایک امن پیدا ہوگا، اور بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر ہم چاہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت 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 شکریہ ونس اگین، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔